पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज के प्रोग्राम अब पता चला के साथ हाज़िर हैं। लाहौर स्टूडियो से मैं हूं कमर ज़मान कायरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए। इस्लामाबाद स्टूडियो से शिबली फराज साहब तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा मौजूद हैं, और आज हमें लंदन से हमारे दोस्त जो अपनी फैमिली विज़िट पे गए हुए हैं, शेख वकास अकरम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करते हुए आज लंदन से, वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। आज के बहुत सारे प्रोग्रामों में बहुत सारे इश्यूज़ में यकीनन आप बड़ी खबरें सुन रहे हैं। आज डॉक्टर तारुल कादरी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, इस पर भी बात करनी है। लेकिन वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की खाली होने वाली सीट, जो उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बाद हल्का NA 120 लाहौर, उसके अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है उसका शेड्यूल आ गया, और 12 तारीख तक उसके कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख है। PTI ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को पहले ही अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। उसके जवाब में मुस्लिम लीग ने पहले कहा था कि शहबाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्ट्री से हटा के अब उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया जाएगा, और शायद खाकान अब्बासी साहब 45 दिन के वज़ीर आज़म होंगे। हमने बहुत शोर किया कि ये डंग टपाऊ वज़ीर आज़म नहीं, मुस्तकिल वज़ीर आज़म होना चाहिए, और उसके साथ मजाक नहीं होना चाहिए सौदे के साथ। तो अब ये फ़ैसला मुस्लिम लीग ने कर लिया है कि शहबाज शरीफ साहब पंजाब में रहेंगे, और फ़िलहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उनका ओहदा उन्हीं के पास रहेगा, अब तब्दीली नहीं की जाएगी। लेकिन लाहौर शहर से जो इलेक्शन है उसके लिए दो नाम बड़े मार्केट में आ रहे थे। अब एक खातून के मुकाबले में एक खातून को लाने का फ़ैसला हुआ, तो मोहतरमा कलसूम नवाज़ शरीफ साहिबा, जो कि पहले भी अपनी जमात की सरबराही कर चुकी हैं, उनको या उनकी बेटी मरियम नवाज़ साहिबा को लॉन्च करने का फ़ैसला हुआ था। ख़बर यह है कि उन्होंने, या एक हद तक कंफर्म ख़बर कहा जा रहा है एक हद तक, कि मोहतरमा कलसूम नवाज़ शरीफ साहब के बारे में फ़ैसला कर लिया गया है। इन हालात में मुस्लिम लीग कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और लाहौर शहर से नवाज़ शरीफ साहब की अहलिया को ला के, उनकी इज़्ज़त भी है क्योंकि उन्होंने 1999 से सन 2001-2002 तक, जब मुस्लिम लीग पे मुश्किल वक्त था, उन्होंने पार्टी की क़यादत संभाली। वो निकली थी मैदान में अपने खामंद और अपनी जमात को बचाने के लिए, और बाकी जमातों को उन्होंने कॉल की, उनको विज़िट किए, उनके साथ उनकी सपोर्ट तलब की। लेकिन फिर उसके बाद एक बड़ा गलत ड्रॉप सीन हुआ, और रातों रात अचानक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एक आमर के साथ समझौता करके माफ़ीनामा लिख के मक्का या जद्दा सधार गए, और वहाँ जाके सरूर पैलेस में मकीन हो गए। लेकिन मोहतरमा कलसूम नवाज़ शरीफ साहिबा को लॉन्च किया जाएगा। पीपल्स पार्टी इसके मुकाबले में अगले 1-2 दिन में अपना फ़ैसला करेगी, और हम भी इंशाल्लाह ज़ोरदार कैंडिडेट जो है वो मैदान में लाएंगे। इस दफ़ा यहाँ पे एडवांटेज या एक एडेड का जो बात होती है, कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब का ये हल्का है, लिहाजा उनको एक विक्टिमहुड का तस्वर भी मिलेगा। लेकिन हम समझते हैं कि इस इलेक्शन में बहुत सारी बातें वाज़े होनी है। शिबली साहब और शेख साहब, इस इलेक्शन के अंदर ये फ़ैसला होना है, भी हमने अपील करनी है कि अगर एक शख्सियत को, अगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात की बुनियाद पे उनको सज़ा दी जाती है, उधर से हटा दिया जाता है, उनके ख़िलाफ़ 15 रेफरेंस करप्शन की बुनियाद पे बनता है, 15 रेफरेंसेस करने शायद दायर करने का उनकी फैमिली के ख़िलाफ़, बच्चों के ख़िलाफ़ हुक्म दिया गया है अदालत की तरफ से। वो रेफरेंसेस फ़ाइल होना शुरू हो रहे हैं। तो क्या वो आपके दोबारा वोट के हकदार हैं? ये भी एक सवाल बहुत अहम है। दूसरी ये कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने आज फिर कल उन्होंने अपनी एक मीटिंग के अंदर, जो वो आजकल पंजाब हाउस में बैठ के कर रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरे बारे में फ़ैसला पहले कर लिया गया था, जवाज़ बाद में निकाले गए हैं। ये उससे पहले एक तसलसल के साथ वो अदालत की तौहीन कर रहे हैं, और वो अदालत पे फ़िक्स मैच करने का, एक पहले प्री डिटरमिन्ड माइंड के साथ फ़ैसला करने का, साजिश करने का, बार बार वो अदलिया को हदफ तनकीद बना रहे हैं। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी मुस्लिम लीग को लिख दिया। शेख साहब, आपको उन्होंने कह दिया है कि आप अपना नया सदर चुनें, इसलिए कि एक कन्विक्टेड बंदा किसी जमात का सरबराह नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है, तो फिर मियाँ साहब किस कैपेसिटी में, वो जो जमात के सरबराह भी नहीं रहे, वो मुल्क के हुकूमत के सरबराह भी नहीं रहे, वो एक साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनकी प्रोटेक्शन तो अपनी जगह,
لیکن ان کو سیاسی عمل کے اندر، جس کی ان کو اجازت نہیں ہے، سیاسی عمل کے اندر ان کو کس طرح پروٹیکشن دی جا رہی ہے اور یہ اسٹیٹ ریسورسز ان پہ کس قانون کے تحت خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ جی شبلی صاحب، کیا خیال ہے، کیا یہ ان افسروں کا جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کا مقدر بھی ایس سی سی پی کے چیئرمین والا نہیں ہونے والا؟ دیکھیں، بات یہ ہے جی کہ جو ہو رہا ہے اس وقت ملک کی سیاست میں، جس میں کہ خاص طور پہ جب عدالت کا فیصلہ آیا ہے اور نواز شریف نااہل ہو گئے، تو اس کے بعد جو ہے تو یہ ایک ماحول بنا دیا گیا ہے جس میں کہ عدالتی فیصلے کو بڑا کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قائرہ صاحب کہ جو بنیادی الزامات ہیں ان کا وہ ذکر ہی نہیں کرتے، اور بات صرف اسی کو اٹھائے ہوا ہے کہ دیکھیں جی ہمیں صرف بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پہ ہمیں برطرف کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام کی سمپتھیز حاصل کی جائیں اور عوام کو گمراہ کیا جائے کہ ان کا تو کوئی اور قصور نہیں تھا۔ اور یہ چونکہ اس مقابلے میں جو کہ انہوں نے جو جائیدادیں بنائی ہیں، جو پیسہ ملک سے باہر لے کے گئے ہیں مختلف کمپنیوں کے تھرو، تو اس کے مقابلے میں یہ ایک بہت چھوٹا سا ایک گناہ لگتا ہے۔ حالانکہ قانون کی خلاف ورزی تو ہے، وہ تو ہے، لیکن دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور انہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بات پہ نااہل کیا گیا ہے، بیکاز یہ کوئی سازش ہوئی ہے ان کے خلاف کہ ان کو اقتدار سے علیحدہ کیا جائے۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور جو بنیادی ان پہ جو اتنے بڑے الزامات لگے تھے، اور جو ابھی نیب کے جو کورٹس ہیں اس میں اس پہ فیصلہ بھی آ جائے گا 6 مہینے میں، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی، تو اس ماحول میں وہ یہ جو ریلی بھی کر رہے ہیں وہ بھی اسی اسٹریٹجی کی ایک کڑی ہے جس میں کہ وہ یہ ثابت آئیں گے کہ دیکھیں عوام ان کے ساتھ ہے، اور عوام ان کے ساتھ ہے، اور ان کو عوامی مقبولیت اتنی حاصل ہے جو کہ پہلے تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا جب اس طرح کا فیصلہ ہے جس میں کہ ان کی سیاسی کیریئر کو بالکل تقریباً ختم کر دیا گیا، اس کے باوجود کوئی نہ چڑیا نکلی نہ کوئی اور پرندہ نکلا، اور تو ابھی یہ حکومت کے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے، چونکہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، تو یہ اپنی جلسے کو، اپنی ریلی کو کامیاب بنانے کی ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس میں سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی اور مختلف لوگوں نے یہ ذکر بھی کیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا وہ ہوگا، عمل ہوگا، جس میں کہ جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں، خاص طور پہ جو لاہور میں کل ایک دھماکہ بھی ہوا، تو اس کی بیک گراؤنڈ میں پنجاب حکومت بھی اس پہ کافی وہ ہے۔ ایون سنا یہ ہے کہ جو احسن اقبال صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ نہ نکالا جائے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی ایک جو انٹیریئر منسٹر ہے اس وقت، انٹیریئر منسٹری بھی کہہ رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، جہاں آخری اطلاعات تک تو اس پہ قائم ہے وہ اس میں۔ تو دیکھیں، ہم تو امید یہی رکھتے ہیں، ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو، کیونکہ اس میں کوئی جو ہے تو جانیں ضائع ہوں، لیکن اس کو اس کی ذمہ داری ظاہر ہے شیخ صاحب بہت دور بیٹھے ہیں لندن سے، کیونکہ وہ بضد ہیں۔ شیخ صاحب لندن میں بیٹھے ہیں اور لندن سے شامل کر لیا جائے۔ شیخ صاحب کیا خیال ہے یا ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں، ہاں، کہ کلثوم نواز شریف صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی ہم انشاءاللہ ایک سرپرائز دیں گے آپ کو، ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کے اندر ہونے والے؟ میں نے گفتگو سنی ہے، اور میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں جی کہ جو سیٹ پی ایم ایل این کی ہے اور وہاں سے جو ہے پرائم منسٹر کے جانے کے بعد خالی ہوئی ہے، اس پہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ دوبارہ پی ایم ایل این کا امیدوار ہی جیتے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی پی ایم ایل این کا امیدوار جیتا، اور اس دفعہ بھی کیونکہ بہت حاضری، بہت توجہ، بہت سی ڈیولپمنٹ، بہت سی لوگوں کی محبت، اور آپ نے خود ہی اپنی گفتگو میں کہا کہ جب لاہور کے وزیر اعظم کو کورٹ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرتی ہے، تو اگر سندھ کے وزیر اعظم پہ اور صدر پہ ریاکشن ہوتا ہے تو پھر لاہور کا ریاکشن بھی آپ اس کو جینون ایک اس میں رکھیں، آپ ایسے لاہور اور پنجاب کو جو ہے وہ ڈسکارڈ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر قیمت پہ
بہت بڑے مارجن کے ساتھ، کیونکہ جو خاتون پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑی تھیں، جو میرے تک اطلاع پہنچی ہے، اس کے بعد ان کا کتنا رابطہ رہا لوگوں کے ساتھ اور کتنی ان کی حاضری رہی، وہ اس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان ہے. وہ ہو سکتا ہے پورے رابطہ ان کا بڑا تگڑا ہے شیخ صاحب. یاسمین راشد صاحبہ مسلسل رابطے میں رہی ہیں اپنے حلقے کے. واپس اپنے حلقے کو یہ وہ ادھر ہی کی رہنے والی ہیں اور وہاں کے وہ کالجز بھی ہیں، وہاں پہ ان کی فیملی کا بہت ہی قریب جیسے آپ لالا تعلق موسیٰ ہے. کے رہنے والے ہیں، میں جھنگ کا رہنے والا ہوں. جتنی کوئی اطلاع آپ کے پاس ہوگی اتنی میرے پاس بھی ہوگی. میرا اطلاع یہ ہے کہ، اور دوسری بات اس کے بعد پنجاب میں ہماری گورنمنٹ تھی اور اوبیسلی گورنمنٹ ہے، اور ہم ان کو لوگوں کو وہاں پہ اپنے ایم پی ایز جو ہیں ہمارے وہ بھی کام کرتے رہے ہیں، ہمارے چیئرمین بھی کام کر رہے ہیں، ہماری اس حلقے سے 3 الیکشن مسلم لیگ جیت چکی ہے. یہ اسٹرانگ ہولڈ ہے اور وزیر اعظم صاحب اسی لیے الیکشن ہے، کوئی شک نہیں. سارے بزی رہے ہیں پی ٹی آئی والے بہت سارے. بالکل شیخ صاحب اپوزیشن نے اب یہی کرنا ہوتا ہے، کلین سویپ ہوگی اور بہت بڑے مارجن کے ساتھ جیتیں گے. نمبر 1 تو میرے خیال میں اس پہ زیادہ آپ دونوں کا آ گیا موقف، میرا اس کے اوپر ریاکشن یہی ہے. اچھا، جہاں تک یہاں یہ کہا گیا کہ کلثوم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ ہمیں نوٹس آیا ہے کہ ان کو اپوائنٹ کریں، تو اگر کلثوم نواز صاحبہ کو کنسیڈر کیا جائے ان کو اپوائنٹ نہیں کریں، صدر اپنا نیاب نہ چمبے والی بات ہے نہ کوئی نئی بات ہے، کیونکہ 1999 سے لے کے 2002 تک بھی کلثوم نواز صاحبہ ہی پارٹی کے عہدے پہ، جو سخت ترین وقت تھا 1999 سے 2002 کا، اس وقت بھی ذمہ داری جو پارٹی پریزیڈنٹ کی تھی وہ کلثوم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ انجام دی، اور بڑے بہترین طریقے سے اس وقت کے حالات کے مطابق ایک خاتون جن کی فیملی کے اوپر اتنے سارے مسائل آئے، ان کا اور اس وقت کی ان کی جدوجہد قائرہ صاحب اور شبلی بھائی آپ سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے پوری ہمت کے ساتھ جو ہے اپنے میل فیملی ممبرز کے نہ ہونے کے باوجود ان کی جدوجہد کو سارے لوگ بڑا ریکگنائز کرتے ہیں شیخ صاحب. وہ صرف سوائے اس فیصلے کے جس میں جنرل مشرف کے ساتھ وہ معاہدہ کر کے باہر جانا چلے گئے تھے، سوائے اس کے بلا شبہ ان کی جدوجہد بڑی کمال کی تھی. سر بہرحال اس کے اوپر تو کس دن علیحدہ بیٹھ کے کریں گے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا، پارٹیاں این آر او بھی کرتی ہیں، پارٹیاں فیصلے بھی کرتی ہیں، بس پھر اس وقت جو حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق لوگ، یہ ایک پورا علیحدہ پروگرام ہے. میں اس کی پارٹیاں معافی تو نہیں مانگتی نا شیخ صاحب. این آر او تو ملک میں آنے کے لیے ہوتے ہیں، این آر او پارٹیاں نہیں کرتی، وہ تو واپس آنے کے راستے پیدا کرتی ہے. نہیں قائرہ صاحب، وہ این آر او کے اندر لے دے میں گیا کیا تھا اور آیا کیا تھا یہ بھی تو دیکھیں نا. سارے کرمنل، سارے کیسز، پیسے کھانے والوں کے کیس بھی گئے، قتل کرنے والوں کے کیس بھی گئے. آنے کے لیے پارٹیاں سارے کیس بحال ہو گئے تھے الٹیمیٹلی، مطلب ہے کہ ظلم کرتی ہیں، یہ بھی تو ایک وہ سارے بحال ہو گئے. وہ چلیں خیر، وہ سارے کیس بحال ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے بی بی واپس آئی تو میاں صاحب کی واپسی کا راستہ کھلا تھا. شیخ وقاص صاحب، میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بی بی واپس آئی تھی تو میاں صاحب کی واپسی کا راستہ کھلا تھا. جی دونوں پارٹیز کا کوئی اتنا اچھا ریکارڈ نہیں ہے، لیکن میں قائرہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا وقاص صاحب کہ ان کا کون کینڈیڈیٹ ہوگا اور آیا وہ الیکشن لڑنے کی وہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی پرفارمنس ادھر ووٹوں کے لحاظ سے کوئی اچھی نہیں تھی، خاص طور پہ مطلب ہے پہلے جہانگیر بدر صاحب تھے، انہوں نے خدا ان کو بخشے، اور اس سے پہلے جو ہے الطاف قریشی تھے ان کی پارٹی کے 2002 میں. شیخ صاحب کو بات کہنا چاہ رہے ہیں، اس لحاظ سے جو ڈفرنس تھا وہ بہت زیادہ تھا. شبلی صاحب، شیخ صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم ان کی بات سن لیں، وہ بھی بات کر لیں گے. دور بیٹھے ہیں ان کی بات. قائرہ صاحب آپ بتا دیں نا، آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ چلیں وہ شبلی صاحب وہ بتاتے رہیں گے. میں نے میرے خیال ہے 3 دفعہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کو ایک سرپرائز کے طور پہ کینڈیڈیٹ دے گی اور اچھا مضبوط تگڑا کینڈیڈیٹ دے گی. یہ میں 3 دفعہ آلریڈی کہہ چکا ہوں سر. دیکھیں اب مجھے اجازت ہو تو میں اس پہ گفتگو کر لوں. وہ جو آپ نے ریلی کے حوالے میں نے لطیفہ نہیں سنایا جی، میں نے آپ کو بتایا کینڈیڈیٹ دیں گے سر. جی شیخ صاحب، جی شیخ جو ریلی کے حوالے سے آپ، اچھا سر یہ ریلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، ہر پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا، اچھی بات ہے. ہر کسی کو اپنا حساب کتاب، اپنی جدوجہد اور وہ کہاں کھڑے ہیں لاہور میں، اس کا اندازہ ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ بہت بہتر ہوگا اوبیسلی، کیونکہ یہاں پہ یہ سیٹ ہے میں تو خان صاحب بھی زور لگائیں گے، اس میں بلاول صاحب بھی زور لگائیں گے، جلسے کریں گے، ریلیاں کریں گے، پتہ لگ جائے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے اور کہاں نہیں کھڑا ہے. اینی وے ریلی میں آنے اور ریلی جو میاں نواز شریف کی ریلی روکنے والی بات کہ وہ اس پہ نہ آئے اور وہاں پہ دھماکہ ہوا، اور یہ دیکھیں یہ بڑا افسوسناک ہے
کہ وہاں پہ دھماکہ ہوا، اس میں معصوم جانوں کو ضیاع ہوا، اس میں بے گناہ لوگوں کی جانیں گئیں. اس ملک میں وی آر ایٹ وار فار مینی ایئرز ناؤ. اس ملک میں جو ہے وہ اس قسم کے حالات رہے ہیں، مگر سیاست جان جو لیڈر ہیں جو یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے، میرے خیال میں ان کو نہیں بھاگنا چاہیے حالات سے. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میری ذاتی رائے تو یہ تھی کہ جو کچھ مرضی ہو جاتا میاں نواز شریف کو آنا چاہیے تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ میری پارٹی کے لیڈر نے بھی یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہی از کمنگ اینی وے. ان کو آنا چاہیے حالات جیسے بھی ہوں، اور ان کو عوام میں سے ہو کے آنا چاہیے، اور انہوں نے یہ فیصلہ جو کیا ہے وہ درست کیا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ سیکورٹی کنسرنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں، مگر یہ دیکھیں کہ یہ سیکورٹی کنسرنز پاکستان کے ہر ایک کامن آدمی کے لیے، بڑے آدمی کے لیے، لیکن شیخ صاحب یہ سارا پار شو کیوں کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ جس نے سازش کی ہے اس کے لیے کر رہے ہیں. اب یہ لیڈروں کو نا نکالنے ذرا شیشوں میں سے، ڈبوں میں سے، کمروں میں سے باہر نکالنے. فلانے کو باہر نہیں نکالنا کیونکہ اس کے بزرگ جو تھے وہ دھماکے میں اڑ گئے تھے. فلانے کو نہیں نکالنا کہ فلانا دھماکہ ہو جائے گا. اور بھائی اگر یہ ملک بچانا ہے نا تو ڈبوں میں سے نکالیں ان کو. نہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے میاں صاحب ہوں، چاہے شیخ صاحب جن کے لیڈر اڑ چکے ہوں ان کو یہ خدشات ہوتے ہیں. میاں صاحب کو تو خدشہ نہ دہشت گردوں سے کل تھا نہ آج ہے. نہیں، آپ کے لیڈر کو تو خدشہ ہے کوئی نہیں. آپ کو تو ان ساری قوتوں کی بلیسنگ رہی ہے. مجھے بڑی تقویت ملی ہے نا کہ میری پارٹی کی بھی رائے یہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں لڑنا چاہیے دہشت گردوں سے. ان کی ایسی کی تیسی ان سے لڑنا چاہیے. ان کو پتہ لگے کہ لیڈران جو ہیں اس قوم کے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، کسی دھماکے سے نہیں ڈرتے. اور باقی مسلمان کا ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ آ جاتی ہے، کمرے میں بھی آ جاتی ہے. شیخ صاحب بالکل یہ کام کرنا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو لیڈر ہوتے ہیں وہ تو بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ مرنے والے کارکن ہوتے ہیں، وہ بھی کسی کے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی اس قوم کے شہری ہیں. ان کا خون بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے. اور جتنے دھماکے ہوئے ہیں اس میں اکثریت میں لیڈر، ہماری لیڈر تو اس میں شہید ہوئی. بہت سارے لیڈر بچتے رہتے ہیں. آپ ایک بات بتائیں گاڑیوں میں ہوتے ہیں. صاحب ایک سیکنڈ، قائرہ صاحب مجھے اگر آپ بات کرنے دیں، قائرہ صاحب اگر اجازت دیں مجھے، میں اگر ایک منٹ بات کر لوں. مجھے شیخ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے آپ کے جو لیڈر ہیں، آپ کے لیڈر نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، مطلب ہے کہ وہ نااہل اور صادق اور امین نہ ہونے کی وجہ سے ان کو برطرف کیا گیا ہے؟ تو یہ اس کا جشن آپ منا رہے ہیں کہ یہ اعزاز آپ کو حاصل ہوئے ہیں، یا اس میں کوئی اور ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں پاکستانیوں کو نظر نہیں آ رہی؟ یہ ایک اہم موضوع ہے. اب پتہ چلا